मेरी बीवी बड़ी नेक और तहज्जुद गुजार थी। वो हर साल पूरे रोजे रखती और ईद से एक रोज पहले यानी आखिरी रोजे वाले दिन सारा दिन इबादत करती। उसके पास कोई खास वजीफा था जिसे वो सारा दिन पढ़ती और उसकी बरकत से इफ्तारी के वक्त या ईद वाले दिन हमारे घर कोई अनजान आदमी आता और पैसों से भरा थैला दे जाता। उस थैले में इतने पैसे होते कि मैंने अपना एक नया मकान खरीद लिया और पूरे साल का घर का राशन भी खरीद लिया। इस साल माह रमजान आया तो मैंने सोच लिया था कि मैं इन पैसों से सबसे पहले एक गाड़ी खरीदूंगा, मगर 30वें रोजे वाले दिन मेरी बीवी बीमार हो गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सारा दिन बैठकर वजीफा कर सके, इसलिए मैं खुद ही बीवी की चादर ओढ़कर वजीफा करने बैठ गया। मगर जैसे ही मगरिब की आजान हुई मेरे तो जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि उसी वक्त एक अनजान आदमी, मेरा नाम शकील है, मैं एक पुलिस ऑफिसर का ड्राइवर था। वो उम्र में 50 के लगभग थे, लेकिन मेरी ड्यूटी बस शाम तक की थी। लेकिन आज एसएचओ नोमान की बीवी की अचानक तबीयत खराब होने के बायस मुझे उनके साथ अस्पताल जाना पड़ा। वापसी में मुझे 1 बज गया, इसलिए सर ने कहा कि उनकी गाड़ी अपने साथ ले जाऊं। मेरा घर वहां से दूर था, इसलिए सर की ऑफर मुझे माकूल ही लगी थी। मेरे घर वाले गांव में रिहाइश पजीर थे, मैं अकेला ही शहर में रहता था। उस वक्त रोड पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी, इसलिए मैंने गाड़ी की स्पीड भी तेज रखी। मैं अपने दिन भर की ड्यूटी से थका हुआ था, इसलिए कोशिश यही थी जल्द ये सफर तय करूं। लेकिन सामने एक लड़की हाथ हिलाकर मेरी गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। उस वक्त मेरी गाड़ी के अलावा दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं थी, मगर जैसे ही मैं उस लड़की के पास पहुंचने वाला था मुझे गाड़ी को जोरदार ब्रेक लगाना पड़ी, क्योंकि वो लड़की मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी। मैंने दिल बड़ा करके दरवाजा खोला। वो बुरी तरह से घबराई हुई थी। खुदा के लिए मेरी मदद करें, वो लोग मुझे मार डालेंगे। बार बार वो सड़क की दूसरी तरफ देख रही थी। वो लड़की अब रोने लगी थी। देखिए, मुझे कुछ दूर तक गाड़ी में लिफ्ट दे दें, मैं थोड़ा आगे जाकर गाड़ी से उतर जाऊंगी, लेकिन इस वक्त मेरी जान खतरे में है। मैं उसकी बदहवासी देखकर कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, इसलिए उसे गाड़ी में बैठने का कह दिया। वो गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर बैठ गई। इससे पहले मैं उससे कोई सवाल करता उसकी सिसकियां शुरू हो चुकी थी। लड़की खूबसूरत थी, कम उम्र भी थी। मैंने अपनी बराबर वाली सीट से पानी वाली बोतल उठाकर उसे पकड़ा दी। कांपते हाथों से उसने वो बोतल पकड़ी और पानी पीने लगी। मैं उसे फ्रंट शीशे से पीछे देख रहा था। वो एक ही घूंट में काफी पानी पी चुकी थी। पानी पीने के बाद वो खामोशी से बैठ गई। जब मैंने उसे कुछ पुरसुकून देखा तो सवाल किया, कौन हो तुम और तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था? मेरे सवाल पर वो कहने लगी, मैं एक यतीम और बेसहारा लड़की हूँ। वालदा तो मेरे बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। वालिद शराबी और जुआरी है। पहले पहल माँ का जेवर बेच बेच कर अपना शौक पूरा करते रहे, बाद में घर की चीजें बेचने लगे। मुझे भी मामू के घर छोड़ आए। मामू भी गुर्बत के शिकार थे। बस 2 वक्त की रोटी के अलावा दीनी तालीम से ही मुझे आरास्ता कर सके। मैंने कुरान मजीद पढ़ा और बच्चों को पढ़ाने लगी। बहुत से लोग मुझे कुछ हदिया दे जाते थे जो मेरे काम आ जाता था, लेकिन कुछ दिन पहले मुझे अब्बा जी आकर जबरदस्ती अपने साथ ले गए और मेरे निकाह का शोर मचा दिया। मैं परेशान सी हो गई कि ना जाने किससे मेरी शादी करने लगे हैं। रात को मैंने अब्बा को किसी से फोन पर बात करते सुना था कि वो मुझे जुए में हार गए हैं और जिससे मेरा जबरदस्ती निकाह करवाना चाहते हैं वो अच्छा आदमी नहीं है, बदमाश है, मुझे आगे बेच देगा। इसलिए मैं मुंह अंधेरे ही निकल आई हूँ। मेरा कोई यहाँ रिश्तेदार भी नहीं है जिसके घर मैं चली जाती। मैंने उसका अगला लाहे अमल पूछा कि आप अब कहाँ जाएंगी? वो रोते हुए कहने लगी, किस्मत जहाँ ले जाएगी वहाँ चली जाऊंगी। मुझे कुरान मजीद पढ़ाना आता है, मैं किसी के घर मुलाजमत पर लग जाऊंगी। बस आप मुझे आबादी के शुरू में ही उतार दें। उसकी बात सुनकर मुझे उससे हमदर्दी होने लगी। रात के इस पहर तुम कहाँ जाओगी? ऐसा करो, मेरे घर चलो, रात गुजार लो, फिर सुबह जहाँ चाहो चली जाना। मैं तुम्हारी पैसों से भी मदद करूंगा। मैंने इखलाकन ये बात कही थी, लेकिन वो इसे दूसरे मायनों में ले गई। देखिए, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मुझे यहीं उतार दें। मैंने उससे कहा कि मैं भी शरीफ इंसान ही हूँ, मेरा कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं है।
لیکن اگر تم اس پہر کہیں بھی جاؤ گی تو ضرور کسی نہ کسی کے ہاتھ اپنی عزت گوا بیٹھو گی، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے مزید اسے کچھ نہیں کہا اور اپنے گھر لے آیا، اسے اپنے کمرے میں بھیج کر خود صحن میں سو گیا۔ اگلی صبح وہ لڑکی ناشتہ کرتے ہی چلی گئی، میں بھی اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ شام کو واپس گھر آیا تو گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، پورا گھر صاف تھا، گھر میں کسی کی آواز بھی آ رہی تھی جیسے گھر میں کوئی موجود ہو۔ کچن گھر کے بالکل آخری کونے میں تھا۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ لڑکی کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ گھر کے اندر کیسے داخل ہوئی ہے، دروازہ تو لاک تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم تو صبح چلی گئی تھی، واپس کیوں آئی ہو؟ اور دروازہ تو لاک تھا۔ وہ مجھ سے نظریں چرا کر بولی، جب میں روڈ پر پہنچی تو 2 آدمی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، میں ڈر گئی اس لیے واپس آ گئی۔ میں نے پوچھا، دروازہ تو لاک تھا، تم اندر کیسے آئی؟ وہ بولی کہ دروازہ پھلانگ کر۔ اس کی بات سن کر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میری حیرت دیکھ کر وہ بولی، اپنے گھر سے بھی ایسے ہی دیوار پھلانگ کر باہر آئی تھی، بچپن میں بھی میں نے گاؤں میں بہت سی چھتیں پھلانگی تھی، اس لیے مجھے پریکٹس ہے۔ میرے ذہن میں اٹھنے والے خدشات کا اس نے عجیب ہی جواب دیا تھا۔ میں نے کھانا کھایا تو اس کے ہاتھ کا ذائقہ لاجواب تھا۔ میں کھانے کے بعد صحن میں اپنی چارپائی بچھاتے ہوئے یہ سوچنے لگا، یوں تو میں اس لڑکی کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ وہ سلیقہ مند بھی تھی۔ میں چارپائی پر لیٹنے لگا تو وہ میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ اس لڑکی نے چادر میں اپنا وجود بالکل چھپا رکھا تھا، شریف اتوار کی لگ رہی تھی۔ صبح تک میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لڑکی شریف ہے، نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صبح فجر کے بعد اس کی تلاوت قرآن پاک کی آواز سن کر میرا دل چاہا کہ میں اس کی تلاوت سنتا رہوں۔ جب صبح ناشتے کے دوران میں نے اسے اپنے خیالات سے آگاہ کیا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی، یہ تو میرا اس پر احسان ہوگا، ورنہ ایک بے سہارا لڑکی کا عزت کے ساتھ اکیلے رہنا تو بڑا مشکل ہے۔ بہرحال وہ رضامند ہو گئی اور میں بھی مطمئن ہو گیا، کیونکہ میرا بھی آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ گاؤں سے یہاں آیا تھا۔ شام کو میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اس لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ آمنہ بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی، 5 وقتی نمازی اور تہجد گزار تھی۔ اسے پا کر تو مجھے لگا میری زندگی اب مکمل ہو چکی ہے، بس اپنی تنخواہ اب کم لگنے لگی تھی، لیکن آمنہ نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ اتنی کم تنخواہ میں کیسے گزارا کر لیتی ہے۔ کھانے میں وہ ہمیشہ میرے سامنے اچھی چیزیں ہی رکھتی تھی۔ میں روز ہی کھانے میں کبھی قیمہ کبھی گوشت دیکھ کر حیران ہوتا۔ میں نے آمنہ سے پوچھا کہ تم اتنی کم تنخواہ میں یہ سب کیسے بنا لیتی ہو؟ وہ پہلے تو مسکرائی، پھر کہنے لگی، اس کا اللہ پر کامل یقین ہے، وہ جب بھی اللہ کے حضور مدد طلب کرتی ہے کہیں سے اس کی مدد ہو جاتی ہے۔ کبھی جائے نماز کے پیچھے سے اسے پیسے مل جاتے ہیں تو کبھی قرآن کے نیچے سے پیسے مل جاتے ہیں۔ پہلی بار مجھے اس کی بات نہ جانے کیوں جھوٹی لگی، لیکن میرا یقین اس وقت پختہ ہو گیا جب شادی کے 1 ماہ بعد ہی رمضان المبارک کا رحمتوں کا مہینہ شروع ہوا۔ میرے باس مجھے عصر کے بعد چھٹی دے دیتے، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے مجھے مغرب ہو جاتی تھی۔ افطاری مجھے راستے میں ہی کرنا پڑتی تھی۔ جب میں پہلے روزے مغرب پڑھ کر گھر لوٹا تو صحن میں کئی قسم کے لوازمات مجھے افطاری میں نظر آئے۔ آمنہ سب کچھ ویسے ہی دسترخوان پر رکھے نماز میں مشغول تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے کوئی وظیفہ پڑھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو پھونک مار کر اپنے چہرے پر پھیرنے لگی، پھر مجھ پر پھونکنے لگی۔ اس نے جائے نماز کے نیچے سے پیسے نکال کر مجھے پکڑا دیے۔ 5000 کے کئی نوٹ تھے۔ میں کبھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، کبھی ان نوٹوں کو۔ آمنہ مسکرانے لگی، کہنے لگی، یہ پیسے رکھ لیں، میں نے افطاری میں کچھ نہیں بنایا ہے، یہ مہینہ میں عبادت میں گزارتی ہوں، یہ سب کھانے کا سامان تو کوئی اللہ کا نیک بندہ مجھے دے گیا ہے، اور یہ پیسے بھی، میں ان پیسوں کا کیا کروں گی؟ شکیل آپ رکھ لیں، اگر میں یہ سب چیزیں اور پیسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو ضرور جھوٹ سمجھتا۔ میرے دل میں آمنہ کی محبت اور قدر بڑھنے لگی تھی، گھر میں آسائشیں آنے لگی تھیں، میرے صاحب نے میری تنخواہ بڑھا دی تھی، میرے لیے آمنہ خوش نصیب ثابت ہوئی تھی، میری محبت اس کے لیے دن بدن بڑھنے لگی تھی، بدلے میں وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں نے آمنہ سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے پیسے دے کہ میں اپنا گھر خرید سکوں۔
آمنہ بولی، میں آخری روزے والے دن سارا دن وظیفہ کروں گی، پھر تم دیکھنا یہ مشکل بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ اور اسی طرح جب آمنہ نے آخری روزے والے دن وظیفہ کیا تو مغرب کی اذان کے وقت ہمارے گھر کے صحن میں کوئی آدمی ایک پیسوں سے بھرا بیگ پھینک گیا۔ جب میں نے بیگ کھول کر دیکھا تو 35 لاکھ تھے۔ جس گھر میں اب ہم رہ رہے تھے اس کی قیمت اتنی ہی تھی۔ میرا یقین آمنہ کی دعاؤں پر پختہ ہونے لگا۔ میں نے پہلی فرصت میں گھر خرید لیا۔ خود آمنہ سادہ سے لباس میں رہتی، زیادہ تر آنکھیں بند کیے وظیفہ کرتی رہتی۔ ایس ایچ او نعمان صاحب آج کل پریشان رہنے لگے تھے کیونکہ ایک دشمن ملک کا گروہ ہمارے ملک میں نشے کی سمگلنگ کر رہا تھا۔ انہیں کچھ شہادتیں موصول ہو چکی تھیں، اس لیے وہ چند دنوں میں اس گروہ پر حملہ کرنے والے تھے۔ میرے صاحب اپنے ملک کی خاطر اپنی جان تک دے سکتے تھے، لیکن پچھلی بار ان کا آپریشن ناکام ہو گیا تھا۔ اس گروہ کے لوگ موقع پر ہی فرار ہو گئے تھے، اس لیے نعمان صاحب پریشان تھے۔ میں نے آمنہ سے کہا کہ وہ دعا کرے کہ آپریشن اس بار کامیاب رہے، اور یہ بھی کہ میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں کیونکہ نعمان صاحب نے اس بار اپنے آپریشن میں مجھے بھی شامل کیا تھا۔ اس لیے میں نے آمنہ کو ہدایت کی کہ وہ گھر کا دروازہ رات کو اچھی طرح سے بند کر کے سوئے۔ آمنہ میرے لیے بہت فکر مند رہتی، بار بار مجھ پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے لگی۔ اس کی یہی فکر مجھے اس کی طرف حد درجہ مائل کرنے لگی تھی۔ سر نعمان کے پاس پکی خبر تھی کہ وہاں سمگلنگ ہو رہی ہے۔ ہم لوگ وقت مقرر پر وہاں پہنچ گئے جس جگہ کی نشاندہی کی گئی تھی۔ سر نے دشمنوں کا چاروں طرف سے گھیرا لے لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سر ان پر حملہ کرتے، انہوں نے سر کی ٹیم پر حملہ کر دیا۔ سر اس میں زخمی ہو گئے، ان کے بازو پر گولی لگی، وہ دشمن لوگ بھاگ گئے۔ یہ مشن بری طرح فیل ہو گیا۔ بس شکر کہ سر کی جان بچ گئی۔ سر کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ بہت سے اہلکار بھی وہاں پہنچ گئے۔ سننے میں یہی آیا کہ عین وقت پر مخبری ہوئی ہے۔ میں رات بھر سر کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ سر کو سنبھالنے میں میرے کپڑوں پر بھی خون لگ گیا تھا۔ صبح جب میں گھر پہنچا تو آمنہ مجھے یوں خون سے رنگی شرٹ دیکھ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا کہ میں تو ٹھیک ہوں، بس سر کو گولی لگ گئی ہے، لیکن وہ بھی خطرے سے باہر ہیں۔ آمنہ یہ سن کر چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی چلو شکر ہے سر کی جان بچ گئی ہے۔ میں نے کہا ہاں، یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا۔ چند ماہ یوں ہی گزر گئے، پھر مجھے یہ خوشخبری بھی مل گئی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ آمنہ یہ سن کر کچھ چپ سی ہو گئی، لیکن میری خوشی قابل دید تھی۔ لیکن اس کا اترتا چہرہ دیکھ کر میں نے اس سے وجہ پوچھی، تب وہ کہنے لگی اسے اپنی والدہ کا وقت سوچ کر ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں وہ بھی ماں بنتے ہوئے مر نہ جائے۔ میں نے اسے تسلی دی کہ پریشان نہ ہو۔ اب میں آمنہ کا بہت خیال رکھنے لگا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا وہ گمسم سی رہنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اللہ کی نیک بندی ہو، تمہارا اللہ پر یقین اتنا پختہ ہے، پھر کیوں گھبرائی ہوئی ہو؟ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہو، اللہ تعالیٰ فوراً تمہاری دعا سن لیتے ہیں۔ آمنہ میری باتوں سے مطمئن ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے 8 ماہ گزر گئے۔ ماہ رمضان کا مہینہ آ چکا تھا اور عید کے فوراً بعد میرے گھر میں بھی ایک ننھا منا سا مہمان آنے والا تھا۔ ان دنوں کی خوشی سے میرے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے بچے کی خوب ساری شاپنگ کی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے۔ پھر میں نے قسطوں پر گاڑی بھی ایک بک کروا دی تھی۔ مجھے یہی لگا تھا اس بار بھی آمنہ وظیفہ کرے گی تو ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے تو میں گاڑی کی قسطیں بھر دوں گا۔ لیکن آمنہ اس بار بیمار رہنے لگی، روزے بھی نہیں رکھ سکتی تھی، اور اب ایک نیا خرچہ آپریشن کا تھا۔ اس لیے میں رات بھر یہ سوچتا رہا کہ اب کیا کروں۔ بس مجھے یہی ایک ترکیب سوچی کہ میں ہی اس بار اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں۔ آمنہ کی نیک نامی پورے محلے میں مشہور ہے۔ جو بھی آدمی اس کی مدد رمضان میں کرتا تھا وہ اب بھی کرے گا۔ اگر میں آمنہ کی چادر اوڑھ کر صحن میں بیٹھ جاؤں تو میری مدد بھی ضرور ہو جائے گی۔ انہیں کیا پتا کہ چادر کے اندر کون بیٹھا ہے، انہیں تو مدد ہی کرنی ہے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ 30ویں روزے والے دن کام سے چھٹی کی اور وظیفہ کرنے لگا۔ میں نے اس وقت صحن کا دروازہ کھول دیا تھا اور آمنہ کو نیند والی دوائی کھلا کر سلا دیا تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ آمنہ سو رہی تھی۔ مجھے تسلی تھی کہ میرا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ میں آمنہ کی چادر اوڑھ کر وظیفہ کرنے لگا۔
مغرب کی آذان سے کچھ دیر پہلے وہ مرد میرے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے چہرے پر پردہ ڈال رکھا تھا، اس لیے وہ مجھے پہچان نہیں پائے۔ ایک مرد نے شاپر میرے پاس رکھ دیا جس میں افطاری کا سامان تھا، دوسرے نے پیسوں والا تھیلا میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد جو باتیں انہوں نے مجھے آمنہ سمجھ کے کی، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ پل تو میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ آمنہ کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کس طرح میں اس کے ساتھ شادی کا بندھن باندھ چکا تھا، کتنی بڑی سازش ہوئی تھی میرے ساتھ۔ پھر آمنہ کی حالت دیکھ کر مجھے خود پر رونا آیا۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں اپنے بالوں کو نوچ لوں۔ میں کیا کر بیٹھا تھا، مجھ سے انجانے میں کتنا بڑا جرم سرزد ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ آمنہ نامی وہ عورت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہوتی، میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور سر نعمان کو فون کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر ایک پولیس موبائل میرے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ میں صحن میں رکھی چارپائی پر بے جان بت بنا بیٹھا تھا۔ سر نعمان کے ساتھ لیڈیز پولیس بھی موجود تھی۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کی سطح بلند ہوئی۔ دل کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے آمنہ کو دل و جان سے چاہا تھا، مگر اس نے مجھے کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ لیڈیز پولیس اب کمرے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ سر مجھے رنجیدہ دیکھ کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کتنی عزیز تھی، میں اپنے بچے کا سن کر کتنا خوش تھا۔ میرا ہنستا بستا گھر برباد ہو گیا تھا۔ میرے کاندھے پر سر نعمان نے ہاتھ رکھ کر کہا کہ شکیل، تم نے بہت بڑا دل کیا ہے، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ ملک کے لیے تم کتنے سچے جذبات رکھتے ہو۔ کمرے سے اب آمنہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ باہر آنے کو تیار نہیں تھی، بار بار کہہ رہی تھی میرا کیا قصور ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ کیوں جاؤں۔ جب اسے باہر لایا گیا تو میں نے اپنا چہرہ بدل لیا۔ میں اس کا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا، جس کے چہرے کو کئی بار اپنے ہاتھوں میں لیے میں بڑی محبت اور الفت کے جذبات سے دیکھا کرتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پکار رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ شکیل تم کیوں چپ ہو، بولتے کیوں نہیں ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں، یہ مجھے کیوں اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ میں نے پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتا تو شاید اپنی بات پر قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی اس وقت میری آنکھوں میں آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہ رہے تھے۔ سر نعمان جانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میری نظروں میں التجا تھی، منت تھی۔ میں بڑے دھیمے سے لہجے میں بولا، سر وہ ماں بننے والی ہے، اس پر ہاتھ مت اٹھائیے گا، وہ غیر مذہب کی صحیح، مگر ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس حالت میں کمزور عورت پر سختی کی جائے۔ میں لاکھ چھپانے پر بھی اپنی اندرونی سسکیوں کو روک نہیں پایا تھا۔ دل اندر سے ماتم کر رہا تھا کیونکہ اس کی بھی محبت کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ سر نعمان نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم بے فکر رہو، اس کا خیال رکھا جائے گا۔ سر مجھے میرا بچہ دے دیجیے گا۔ بامشکل میں نے یہ کہا تھا، پھر خود کو روک نہیں پایا، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں میں اس وقت پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ کیسے تمہارا دل اس بات پر آمادہ ہوا کہ تم اپنے ملک کی خاطر اس طرح مجھے دھوکہ دو گی؟ تم نے بہت برا وار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام تم نے سیکھ کر مجھے ایمان کے نام پر دھوکہ دیا ہے، ورنہ شاید میں تم پر بھروسہ نہ کرتا۔ مجھے یاد آنے لگا وہ کیسے بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ آج تمہارے سر نے کہاں آپریشن کرنے جانا ہے، تم کب تک گھر لوٹو گے، تمہارا سر بچ گیا یا مر گیا۔ مجھے لگا میری بیوی کو میری پرواہ ہے، لیکن نہیں، اس نے ہر بار سر نعمان پر حملہ کروایا تھا، کیونکہ میری بیوی آمنہ ہمارے دشمن ملک کی ایجنٹ تھی۔ اس نے صرف اپنے مقصد کے لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ مجھ سے پل پل کی رپورٹ لے کر آگے اپنے گروہ تک پہنچاتی تھی۔ اس کا مقصد سر نعمان کو مروانا تھا۔ ہر ماہ وہ ان کے وار سے بچ جاتے۔ ابھی جو شخص افطاری اور رقم دینے آتے تھے وہ ایک زہر کی پڑیا دے کر گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح یہ پڑیا سر نعمان کو کھانے میں ملا کر دے، کیونکہ اکثر میں آمنہ کے کھانے کی تعریف سر سے کر دیا کرتا تھا اور انہیں اپنے گھر دعوت پر بھی بلاتا تھا۔ تب سر نے مجھے کہا تھا کہ وہ کسی دن کھانا کھانے ہمارے گھر ضرور آئیں گے۔ وہ مجھ سے بیٹے کی طرح پیار کرتے تھے۔ ان کا ہم سب کے ساتھ رویہ ایک شفیق باپ کی طرح تھا۔
اور ہم بھی ان کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھتے تھے۔ شاید ان کا اگلا پلان سر نعمان کے خلاف میرے گھر سے بنتا، انہیں زہر والا کھانا یہیں سے کھلایا جاتا، اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں تو پھنس جاتا۔ آمنہ نے مجھ سے اپنے ملک کی خاطر دکھاوے کی محبت کی، وہ مجھے پھنسانے کا پلان بنا چکی تھی۔ میں پھانسی بھی چڑھ جاتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہتا۔ سر نعمان نے کارروائی کی تو پتا چلا اس کا نام آمنہ نہیں ہے، وہ اسی دشمن گروہ کی ساتھی تھی، اور اگلے چند دن میں ایک آپریشن غیر ملکیوں کے خلاف پھر سے ہوا۔ اس بار سر نعمان کو فتح ملی۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اسے میری گود میں ڈال دیا گیا۔ سر نعمان نے مجھے کہا کہ میں چاہوں تو اپنی بیوی سے آخری بار مل سکتا ہوں، کیونکہ عدالت نے اسے موت کی سزا دی ہے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اس کے کان میں آذان دی، اس کا نام محمد قاسم رکھا۔ آج میرا بیٹا 10 سال کا ہو گیا ہے۔ سر نعمان نے میری اپنی پسند سے دوسری شادی کروا دی تھی۔ آج میں اپنے بیٹے اور اپنی دوسری بیوی نازیہ کے ساتھ ایک نئی زندگی جی رہا ہوں۔